Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. इस वक्त जीप में बैठी हुरैन तड़प उठी थी। इसे लगा जैसे कोई इसका दिल नोच रहा हो। चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया और वो गर्दन पर हाथ रखे सांस खींचने लगी। एहतशाम इसे देखकर परेशान होने लगा। अगले ही लम्हे वो बुरी तरह रोने लगी। शायद वो इसकी तकलीफ़ महसूस कर पा रही थी। जब वो वापस पहुंचे तो 8 लोग पहरेदारी पर मामूर थे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, मारिया सोफ़े पर बैठी थी। एहतशाम अंदरूनी गेट लॉक करके दूसरे सोफ़े पर जम गया। हुरैन मारिया के पास गई तो इसने भी हौसला देने की खातिर इसे गले लगा लिया। वापस आते ही इसे अमारा की मौत भी याद आ गई थी। वो किस किस के लिए रोती? अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अमारा के लिए, या इसके लिए जिसे वो वहाँ छोड़ आई थी। हिचकियाँ भरते वो बुरी तरह रो रही थी तो मारिया इसकी कमर सहलाकर इसे खामोश करवाने लगी। रात आई और गुजर भी गई, लेकिन हाथ के बारे में कोई मालूमात नहीं पहुंची। हुरैन के साथ मारिया और एहतशाम भी जागते रहे। तीनों हॉल में मौजूद इसका इंतज़ार कर रहे थे। हुरैन अपने घुटने थामे बैठी एकदम कपकपाने लगी तो मारिया इसे हौसला देने लगी। इसे बुखार होने लगा था, इसके बावजूद भी वो आराम करने से इनकार करती रही। एहतशाम कभी सोफ़े पर बैठ जाता तो कभी हाल में चक्कर लगाने लगता। मारिया इसकी 2 बार पट्टी बदल चुकी थी। दोनों कुछ भी खाने पीने से भी इनकार कर रहे थे। अगली सुबह मेजर उमर को देखकर इन्हें हौसला हुआ, लेकिन इनका लटका चेहरा देखकर एक नए खौफ ने इन तीनों को घेर लिया। हाथ कहाँ है? क्या टीम अभी तक वापस नहीं आई? टीम वापस आ चुकी है। हमारे 5 फौजी शहीद हो गए। वो मध्यम लहजे में बताने लगे। हाथ कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आया? हुरैन मज़ीद सब्र नहीं कर सकती थी। उठकर इसके सामने आ खड़ी हुई। मुझे अब बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, लेकिन हाथ के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं रहा। बस हमें इतना पता है कि ब्लास्ट के वक्त वो वहीं बिल्डिंग में था। सबके तासुरात देखकर वो गला साफ़ करने लगे। हमारा अंदाज़ा यही है कि वो ब्लास्ट के दौरान बच नहीं सका। ये खबर इन तीनों पर किसी क़यामत बनकर टूटी थी। वही जानते थे। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। हुरैन सोफ़े की पुश्त का सहारा लेकर खड़ी थी। इसकी टांगों ने साथ देने से इनकार कर दिया तो वहीं ज़मीन बोस हो गई। फिर अपने हाथों से चेहरा ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लगी। ऐसा नहीं हो सकता, झूठ कह रहे हैं आप। अब की बार वो चीखने लगी थी। इसने हमेशा मेरे पास वापस आने का वादा किया था, तो ऐसे कैसे हो सकता है? आप गलत सोच रहे हैं। इसके जज्बात ने ऐसे शिद्दत अख्तियार की थी कि पहले वो तीनों अपनी जगह पर जमे रहे। मारिया ने होश संभाल कर इसके करीब जाने की कोशिश की तो वो फ़ौरन खुद में सिमट गई और ख़ुद को इससे दूर करने लगी। अपने भाई की खबर पर इसकी आंखें भी भीग चुकी थीं। हुरैन सही कह रही है। हाँ, सुसाइडल नहीं, जो ब्लास्ट के टाइम भी बिल्डिंग में मौजूद रहे। मारिया उमर साहब की तरफ पलटकर कहने लगी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका भाई ऐसी गलती कैसे कर सकता है। मारिया ठीक कह रही है। आपने कोई सर्च टीम भेजी? अगर नहीं तो मैं खुद ये काम करूँगा। एहतशाम, मुझे भी वो बहुत अजीज़ है। मैंने वहाँ सर्च टीम भेजी है, पर अभी तक ऐसा कोई शवाहिद नहीं मिला कि वो ज़िंदा हो। ज़रर ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज़ख्मी है, इसीलिए मैं बताने आया। इसकी बात से मारिया को इतने कम वक्त में दूसरा झटका लगा था। क्या वो ठीक है? इन दोनों खबरों ने तो जैसे मारिया की कुव्वते गोई छीन ली थी। मारिया ने सांस लिया और फिर हुरैन की जानिब देखा, जो वैसे ही बैठी खुद से सरगोशी कर रही थी। इसका सफ़ेद रंग पड़ गया था, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। हुरैन के लिए इसकी ज़िंदगी आज सही मायनों में ख़त्म हुई थी। नहीं, वो मुसलसल सिर्फ यही अल्फाज गर्दान किए थी। किसी को भी इस वक्त नॉर्मल ना लगती। वो शुरू से नॉर्मल थी ही कब? इसे तो बस हाथ ज़िंदगी की तरफ लाया था, और अब इसके बारे में ये खबर आई थी। वो अपने पेंडेंट को थामे शिद्दत से रो रही थी। इसका दिल चाहता था कि खुद को ख़त्म कर ले। सांस लेना मुश्किल हो रहा था
اور اچھا ہی تھا سانس لینے کی خواہش اب رہی ہی کسے تھی۔ ہاتھ کی صورت میں اسے دوسرا موقع دیا گیا تھا اور اب اسے اتنی بے دردی سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ اس میں کیسے بستا تھا یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ کب وہ ہوش سے بیگانی ہوئی حورین کو پتہ بھی نہ چلا، لیکن اس بار اسے وہاں بھی سکون نہ تھا۔ اندھیرے کی جگہ ہر طرف ہاتھ کا چہرہ دکھ رہا تھا، اپنے آس پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اور پھر کشن قدموں میں پھینکتے ہوئے، گازیبو کے پاس کھڑے اسے راستہ نہ دیتے ہوئے، پہلی بار اس کے قریب آتے ہوئے، نکاح کے وقت اس کے چہرے پر عیاں خوشی اور پھر اس کا تحفہ بالوں میں سجائے حورین کو دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات، اور پھر اسے احتشام کی طرف دھکیلتے ہوئے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر بے ہوش رہی، لیکن ان لمحات میں وہ کتنی بار جی اور کتنی بار مری۔ احتشام حورین کو ایک طرف جھکتے ہوئے دیکھ کر ماریا کی تو جیسے سانس اٹک گئی۔ وہ احتشام کا نام چلانے لگی تو حورین کو دیکھ کر وہ اس طرف بھاگا، اسے اٹھا کر صوفے پر لٹایا تو ماریا اس کی نبض چیک کرنے لگی جو سست روی کا شکار تھی۔ حورین ہوش میں آؤ پلیز، ماریا اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا تو وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں رگڑنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئی تو ماریا اسے زبردستی کھلانے لگی، جس پر وہ چہرے کا رخ موڑ کر بیٹھ رہی۔ مجھے میرے کمرے میں جانا ہے، احتشام اور ماریا کو اپنے ارد گرد منڈلاتا دیکھ کر کہنے لگی۔ اسے اس وقت اکیلے رہنا تھا، صرف اپنے خیالات کے ساتھ۔ حورین کو یقین تھا کہ ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا۔ ماریا اور احتشام سے دیکھتے رہے، وہ کانپتی ٹانگوں پر کھڑی ہوئی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اتنے سے وقت میں ہی اس کا جسم کتنا کمزور ہو رہا تھا۔ جس پاؤں میں موچ تھی اس میں بے تحاشا تکلیف تھی، لیکن وہ بنا کوئی پرواہ کیے چلتی گئی۔ ایک کے بعد ایک دن گزرنے لگا، لیکن ہاتھ کی کوئی خبر نہیں آئی۔ اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ احتشام سوزی کو وہاں لے آیا تھا اور خود بھی اتنے دنوں سے وہیں رہائش پذیر تھا۔ سوزی اور ماریا کے زبردستی کرنے پر وہ کچھ نہ کچھ نگل لیتی تھی۔ ہاتھ کو جاننے والے اس کی ناموجودگی کے بارے میں سوال کرنے لگے تھے۔ اگر یہ خبر عام ہو جاتی تو اس کی طاق میں بیٹھے لوگ سر اٹھانے لگتے۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ حورین بیڈ پر لیٹی اپنے پاؤں دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ کی مہک اب اس کمرے میں کم ہونے لگی تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کسی دن وہ مہک بھی ختم نہ ہو جائے۔ اس کا پاؤں اب ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن جسم بہت کمزور تھا۔ جیسے ہی کھڑی ہوتی چکر آنے لگتے۔ میری حالت کے ذمہ دار تم ہو، سمجھے؟ جھوٹے ہو، تم نے کہا تھا واپس آؤ گے۔ نہیں، میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ وہ اس کے خیالات سے ایسے ہی باتیں کرنے لگی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا تو وہ خاموش ہو گئی۔ حورین صاحبہ چلے ناشتہ کریں۔ سوزی تم دروازہ ناک کر کے آیا کرو، ہاتھ کو تمہارا ایسے آنا پسند نہیں۔ چہرے پر سنجیدگی اختیار کیے وہ اسے کہنے لگی تو سوزی کے قدم وہیں رک گئے، لیکن پھر خاموشی سے ڈش اس کے پاس بیڈ پر رکھ دی۔ کچھ دنوں سے وہ ایسی ہی بوکھلائی باتیں کرنے لگی تھی۔ حورین صاحبہ فریش ہو جائیں پلیز، وہ نرمی سے اسے کہنے لگی تو حورین اپنے وجود کو کھینچتی اٹھ بیٹھی اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اسے بری طرح چکر آئے اور وہ گر گئی۔ حورین صاحبہ جب وہ اس کی کوشش کے باوجود ہوش میں نہیں آئی تو کمرے سے باہر بھاگی۔ احتشام صاحب، حورین صاحبہ کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی آئیے۔ احتشام جو کہ حال میں بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا، سوزی کی آواز پر اوپر کی طرف بھاگا۔ ہٹو، سوزی کو سائڈ پر کرتے اس نے حورین کے بے ہوش وجود کو اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ سوزی کو ساتھ لیے اس نے حورین کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ماریا بھی اس وقت موجود نہیں تھی۔ پہرے داروں نے جلدی سے مین گیٹ کھولا اور گاڑی زناٹے بھرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ ہاسپٹل میں آئے انہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا جب اس کی ملاقات ڈاکٹر سے ہوئی۔ آپ مریضہ کے کیا لگتے ہیں؟ بھائی، احتشام گلا صاف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ دیکھیے ایسی حالت میں
اتنی کمزوری اچھی نہیں ہے۔ ان کے شوہر کہاں ہیں؟ کیسی حالت؟ احتشام اس کے سوال کو نظر انداز کرتا کہنے لگا، وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، ان کی عمر بھی کم ہے اور جسم بہت کمزور۔ ایکسپیکٹ؟ ڈاکٹر کی بات سن کر ان دونوں کو دھچکا لگا تھا۔ سوزی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دیکھیے، وہ کافی بری ذہنی کیفیت کا شکار ہیں، آپ جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سمجھ رہا ہو کہ حرین کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے۔ وہ اپنا سر جھٹکنے لگا۔ 20 بچے، ایڈیٹ کہیں کا۔ وہ ہاسپٹل کی چھت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب میں اس سچویشن کو کیسے سنبھالوں؟ معاملات اس کے ہاتھ سے نکل رہے تھے اور وہ اس سے کیا ایک وعدہ بھی ٹھیک سے نہیں نبھا پا رہا تھا۔ وہ 2 دن تک آبزرویشن میں رہی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر اس کی حالت نہ سدھری تو مس کیریج ہونے کا خطرہ تھا۔ کھانے پینے کا خیال اور بیڈ ریسٹ کی ہدایت دے کر اسے چھٹی دے دی گئی۔ جب سوزی کمرے میں اسے لینے گئی تو وہ سر پر ہاتھ رکھے چھت کو گھور رہی تھی۔ ہاتھ کو اس وقت میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یقیناً اسے بھی بچے کی خبر دے دی گئی تھی۔ وہ لمبی سانس بھرتی اٹھ بیٹھی تو سوزی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ حرین صاحبہ، حاج صاحب کبھی آپ کو اس حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ نرمی سے سمجھاتے وہ اس کی مدد کر کے بیڈ سے اٹھانے لگی۔ حرین کسی بات کا جواب دیے بغیر کھڑی ہو گئی اور چلنے لگی۔ گھر پہنچ کر جب ماریا کو یہ خبر ملی تو اس کی خوشی دیدنی تھی۔ I can't believe میں آنٹی بننے والی ہوں۔ وہ سب اتنا خوش تھے کہ حرین بے دلی سے مسکرا پڑی۔ اگر ہاتھ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا نا۔ حرین کی بات پر سب پھر سے اداسی چھا گئی۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ وہ ابھی بھی خوش ہی ہوگا۔ زرر اور عمر اس کی خیر گیری کرنے آئے تھے اور اب یہ خبر سن کر وہیں بیٹھ گئے۔ احتشام کی بات پر وہ غصے میں آ گئی۔ اگر اسے معلوم ہوگا تو خوش ہوگا نا۔ وہ غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو احتشام کے پاس کھڑی ماریا نے اس کے پیٹ میں کوہنی دے ماری اور پھر اسے گھورنے لگی۔ کیا؟ وہ بھی ماریا کو گھورتے ہوئے بنا آواز کی چیخا۔ سوزی اور ماریا اس کی مدد کرتے حرین کو بیڈ روم میں لے جانے لگے۔ کیا ہاتھ کی کوئی خبر ملی؟ احتشام ان دونوں سے پوچھنے لگا تو زرر نے عمر کو دیکھا اور پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ ہمیں ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے جو کہ ہاتھ کی ہو سکتی ہے۔ اس کی بات پر احتشام اپنے دانت چبانے لگا۔ اگر آپ جانتے ہی نہیں کہ وہ ہاتھ ہے تو کیسے کہہ سکتے ہو یہ بات؟ ہمیں صرف شک ہے احتشام، عمر اسے سمجھانے لگا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں خود وہاں جاؤں گا۔ پلیز احتشام، تم تو ہمیشہ صبر کرنے والوں میں سے ہو، تو پھر ایسی حرکتیں مت کرو۔ آپ میرے دوست کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ بے قابو ہو رہے ہیں۔ ہاتھ کی غیر موجودگی سے ان کا شک یقین میں بدل رہا ہے۔ اگر تم بھی چلے گئے تو ایسے میں وہ سب تمہاری غیر موجودگی میں ماریا اور حرین کو نشانہ بنائیں گے۔ ماریا میری بیوی ہے ڈیڈ، اسے اب اس سب سے الگ رکھیے۔ لیکن سچ یہی ہے کہ ہاتھ اسے یہاں کسی وجہ سے نہیں رکھتا تھا اور اب وہ حرین کی وجہ سے یہیں رہائش پذیر ہے۔ حرین کی بگڑتی صورتحال کے مد نظر وہ یہاں رہ رہی تھی، تو پھر اسے سچ بتا دو کہ ہاتھ نہیں رہا۔ جتنی جلدی وہ اس سچائی کو مانے گی اتنا ہی بہتر ہے۔ احتشام سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ واقعی اس وقت نہیں جان سکتا تھا، لیکن اسے عمر کی بات پہ یقین بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اور حرین اس سب میں اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے۔ زرر کی بات پر وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے اور احتشام ان سے مل کر انہیں گیٹ تک چھوڑ آیا۔ واپس آ کر اس نے خود کو آفس میں بند کر لیا۔